बाप और बेटे रूल कुद्स के नाम में आमीन। भाई और बहनों, आज का जो इतवार है वो बड़ा ही खास इतवार है और कलीसिया आज खास तौर पे खुदा का शुक्र इसलिए करती है कि उसने अपने बेटे को भेजा और अपनी रूह को भेजा और तीनों ने इस दुनिया को मुखलसी का वो रास्ता दिखाया और वो सब कुछ किया जिससे कि इंसान निजात पा सके। हमारे लिए ये समझना, क्योंकि देखें ये बड़ी अजीब बात है कि अज़ल से, मतलब जब से मसीही कलीसिया बनी है तो हम बात करते हैं तस्लीस का ही मसला है जिस पे सब बहुत कुछ कहते और सुनते हैं। और अगर हम समझें कि आज हम उस मसले को हल कर देंगे तो ये मकसद नहीं है हमारा मकसद आज सिर्फ ये है कि हम जो तस्लीस है कि उसका हमारी ज़िंदगी पर क्या असर है, हम उसको किस तरह समझते हैं अपने लिए और कैसे वो हमारी निजात के रास्ते का एक सही एक तरीका है उसको समझने का, कि हम समझ के अपनी निजात की राह जो है हम पा सकते हैं। आज का इतवार खास तौर पे इसलिए भी है कि ये सब खुदा के बारे में, यानी आप यूं समझ लें कि आज का दिन यौम खुदा है। खुदा के बारे में जानना, उसको प्यार करना और मरने के बाद उसको देखना, ये मुक़द्दस अगस्तीन का कहा है। वो कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी का मकसद ये है कि इस दुनिया में हम खुदा को जानें, उसे प्यार करें और मरने के बाद उसे देखें। बस यही है हमारा सब कुछ, और कोई मकसद नहीं है हमारी ज़िंदगी का। पेशतर इससे कि हम आगे जाएँ, हम आज की इंजील पढ़ेंगे और उसके बाद फिर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। आज की इंजील है मुक़द्दस यूहन्ना, उसका 3रा बाब 16वीं आयत से लेके 18वीं आयत तक। क्योंकि खुदा ने दुनिया को ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर फतवा दे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीले से निजात पाए। जो उस पर ईमान लाता है उस पर फतवा ना दिया जाएगा, लेकिन जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर फतवा हो चुका, क्योंकि वो खुदा के इकलौते बेटे के नाम पर ईमान न लाया। अंजील जलील के वसीले से हमारी खताएं माफ की जाए। ऐ मसीह तेरी सिताइश हो। देखें, जब भी हम इबादत के लिए, जब हमारी मास शुरू होती है तो उसमें फादर साहब हमेशा यही कहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की शराकत आपके साथ हो। और हम जवाब देते हैं कि आपके साथ भी हो। ये तीनों नाम वो लेते हैं, खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की शराकत। और फिर हम, जब से हमने होश संभाला है, बल्कि जब हमें होश नहीं भी था तब भी हमारे माँ बाप हमें बाप और बेटा रूल कुदस सलीब का निशान करना सिखाते थे, और हम उस वक्त से लेके आज तक ये सलीब का निशान अपने सीनों पे सजाए हम फिरते हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर दुआ करने से पहले हम सलीब का निशान करते हैं, और बाज तो ऐसे भी हैं कि वो खेल कूद में या किसी और काम में भी वो सलीब का निशान करते हैं, जिसका कि मैं समझता हूँ कि इतनी ये सही तरीकाकार नहीं है, ये सही रवायत नहीं है। हाँ, अलबत्ता जिंदगी के लिए सलीब का निशान करना वो बिल्कुल सही और ऐन मुनासिब है। जैसे डॉक्टर हजरात जब वो ऑपरेशन कर हमारे मसीह जब वो ऑपरेशन करने लगते हैं, दुआ करते हैं और बाज सलीब का निशान भी बनाते हैं, वो एक मुनासिब बात है।
کہ ہم خدا کی مدد مانگتے ہیں، لیکن کرکٹ کھیلتے وقت خدا کا یہ صلیب کا نشان کرنا تاکہ میں دوسروں کو ہرا سکوں، یا جنگ میں گولی مارنے کے لیے میں باپ اور بیٹا کرتا ہوں تاکہ میں صحیح ایک انسان پہ اس کی جان لے لوں، نہیں، یہ بات خدا اس کے حق میں نہیں ہے، اور صلیب کا نشان اس لیے نہیں ہے۔ لیکن صلیب کے نشان کو ہمیں سمجھنا تو چاہیے کہ یہ جو ہم بار بار صلیب کا نشان کرتے ہیں یہ ہے کیا، کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں، یہ ہم نے اپنی طرف سے یہ کوئی چیز ایجاد نہیں کی، یہ یسوع ہمیں کہہ کے گیا ہے کہ تم باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام۔ دیکھیں، یہ جو باپ اور بیٹا روح القدس ہے، میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر یہ تثلیث نہ ہوتی تو شاید خدا بھی نہ ہوتا، اور اگر خدا نہ ہوتا تو محبت نہ ہوتی، اور اگر محبت نہ ہوتی تو یسوع نہ ہوتا، اور اگر یسوع نہ ہوتا تو قربانی نہ ہوتی، اور اگر قربانی نہ ہوتی تو نجات کیسے ہوتی؟ نجات نہ ہوتی تو خدا سے انسان کا ٹوٹا ہوا رشتہ استوار کیسے ہوتا، اور ہم اس کے بیٹے کیسے کہلاتے؟ خدا اور انسان کے اس رشتے نے ہی کلیسیا کی بنیاد رکھی، اور ہم کلیسیا کو سب سے بڑا سمجھتے ہیں کیونکہ کلیسیا ہی تثلیث کا محور ہے۔ دیکھیں، دانائی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو ہم کہیں کہ یہ چالاکی، ہوشیاری، یا انسان فتین ہو جاتا ہے۔ دانائی خدا کا خاص روح ہے، یہ روح القدس کی خاص برکت ہے جو انسان کو ہمیشہ سچائی کی طرف لے کے جاتا ہے اور سچائی کا ادراک اسے دلاتا ہے۔ ایسے ہی ہوا کہ دیکھیں، یوحنا انجیل نویس جو ہے، اس نے یہ کیسے کہہ دیا کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام خدا تھا، اور پھر یہ کہ کلام ہی کے ذریعے سب کچھ تخلیق ہوا۔ آخر یہ کلمہ، یہ جو آیت ہے، یہ اس کو ضرور روح القدس کی طرف سے یہ دی گئی، اور وہ یوں دی گئی کہ اس کو تو نہیں پتا کہ یہ کیسے سب کچھ ہے، لیکن جب اس نے پرانا عہد نامہ پڑھا ہوگا، جب اس نے دیکھا ہوگا کہ ابتدا میں تخلیق سے پہلے پانیوں پہ خدا کا روح جنبش کرتا تھا، اور خدا وہاں، باپ وہاں موجود تھا، اور پھر خدا نے کہا روشنی ہو۔ یہ میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں، مجھے وہ خوبصورت لگتا ہے۔ ابتدا میں خدا نے آسمان اور زمین کو خلق کیا، اور زمین ویران اور سنسان تھی، اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا، اور روح خدا پانی پر جنبش کرتی تھی۔ اور یہ ہے کہ خدا نے کہا کہ روشنی ہو۔ یوحنا کہتا ہے کہ ابتدا میں کلمہ تھا، کلمہ خدا کے ساتھ تھا، کلمہ خدا تھا۔ کلمہ خدا کے منہ سے نکلتا ہے کہ روشنی ہو۔ اگر کلمہ اس کے منہ سے نہ نکلتا تو روشنی نہیں ہونی تھی، کلمے کا ہونا ضروری تھا، اس کا وجود، اس کا ہونا، اس کے ساتھ ہی تخلیق ہوتی ہے، وہی ہے۔ جب خدا نے کہا کہ روشنی ہو، وہ الفاظ جو اس کے منہ سے نکلے، جو کلمہ اس کے منہ سے نکلا، اور وہ کلمہ وہی کلمہ جو ابتدا میں تھا، خدا کے ساتھ تھا، خدا تھا، اور اس کو ہم خدا یسوع مسیح کہتے ہیں، اس کو ہم خدا کا بیٹا کہتے ہیں، اور اس لیے ہم اس کو خدا کہتے ہیں کیونکہ وہ خدا کے منہ سے نکلا ہوا اسی کا حصہ ہے۔ اب یہاں دیکھیں، تینوں چیزیں ہیں، خدا باپ موجود ہے، وہ بولتا ہے، اور روح جب تخلیق ہوتی ہے، روح ان تمام چیزوں کو سنوارتا ہے۔ کائنات جب بنتی ہے، خدا جب کائنات بناتا ہے، روح القدس کا کام ہے کائنات کو سنوارنا، اس کو خوبصورت بنانا، اور بیٹے کا کام ہے اس کے ذریعے ان چیزوں کا تخلیق ہونا۔ یہاں پہ یہ بائبل کے ابتدا ہی میں
شروع ہی میں یہاں تثلیث کو اس طریقے سے بیان کیا گیا، لیکن اس کے بعد ہم نہیں دیکھتے زیادہ کہ ہمیں کہیں تثلیث جو ہے بائبل پرانے عہد نامے میں کہیں نظر آتی ہے۔ لیکن جب یسوع آتا ہے اور پہلے ہی جب اس کی ظاہرہ زندگی جب وہ شروع کرتا ہے اور جب وہ اپنی بپتسمہ جب لیتا ہے یوحنا بپتسمہ دینے والے سے، تو عین اس وقت ہم پہلی دفعہ بڑے واضح طریقے سے دیکھتے ہیں کہ آسمان سے آواز آتی ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، یعنی جو آواز دینے والا ہے وہ باپ ہے۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہاں لکھا ہے کہ روح مقدس یا روح القدس جو ہے وہ فاختہ کی شکل میں وہاں پہ موجود ہے، وہ یسوع کے اوپر اپنا سایہ ڈالتا ہے۔ تو یہ ہم یہاں پہ ہی دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد جب ہم پھر دیکھتے ہیں کہ جب یسوع یوحنا کو، یعقوب کو اور پطرس کو لے کے پہاڑ پہ جاتا ہے، تو وہاں پہ جب اس کی صورت تبدیل ہوتی ہے تو وہاں بھی آسمان سے آواز آتی ہے کہ یہ میرا محبوب ہے، المحبوب ہے، اس کی سنو۔ یعنی وہاں پہ باپ اور بیٹا موجود ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب بیٹا اور باپ موجود ہیں تو روح ہی کی وجہ سے وہ سب کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے۔ یہاں پہ ہم ان چیزوں کو تو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ہوا ایسے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب خدا نے کائنات تخلیق کی، جب خدا نے سب کچھ بنا لیا، تو اس نے سب سے خوبصورت چیز جس کو وہ سب سے زیادہ پیار کرتا تھا اس کو تخلیق کیا۔ اس نے انسان کو اپنی صورت پہ تخلیق کیا۔ اب وہ ایک دردناک کہانی شروع ہوتی ہے کہ وہاں کیسے انسان اپنے تکبر اور اپنے اس سوچ میں کہ میں خدا کے برابر ہو جاؤں گا، وہ خدا کی نافرمانی کرتا ہے اور شیطان کی بات سنتا ہے، اور وہاں سے وہ جنت بدر کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں خدا کی وہ سب سے قریبی، خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس، ان کی بنائی ہوئی خوبصورت چیز، خدا کی بنائی ہوئی چیز، انسان نافرمانی کر کے گھر سے نکل جاتا ہے، جنت سے نکل جاتا ہے، اس کو وہاں سے نکال دیا جاتا ہے، اور پھر گناہ جو ہے اس دنیا میں وارد ہوتا ہے۔ لیکن اس سب کے ساتھ یہ ضرور ہے کہ شاید اس وقت خدا کیا سوچتا تھا، اور لیکن اس کے بعد اس نے کیا سوچا، اس کو انسان پہ پیار تو آیا، اور اپنے اس پیار کی وجہ سے وہ چاہتا تھا کہ وہ اسے واپس لے آئے، لیکن چونکہ خدا خود ایک منصف خدا ہے، اور وہ بغیر انصاف کے، خواہ اس کا اپنا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، وہ کچھ نہیں کرے گا جو انصاف کے خلاف جائے۔ وہ انسان کو واپس تو لانا چاہتا تھا، لیکن جو دستور ہے کہ اس کا ازالہ تو ہونی چاہیے، وہ جو حکم عدولی، وہ جو نافرمانی اس نے خدا کی ہے، خدائے عظیم و برتر جو ہے، اس کے خلاف اس نے جو گناہ کیا ہے، تو اس کی معافی جو ہے، اگر خدا اسے واپس لاتا ہے تو بغیر معافی کے تو اسے نہیں لا سکتا، کیونکہ خدا کا یہ اصول ہے کہ گناہ کے لیے معافی تو ہونا ہی ہے، یہی ہے، اور وہ جو معافی ہے اس کے لیے آپ کو کفارہ دینا پڑتا ہے۔ اب خدا سے جو معافی کا جو عمل ہے، اب دیکھیں خدا کا جو منصب ہے اس کے برابر کون ہو سکتا ہے جو اس سے انسان کے لیے معافی مانگے؟ انسان کی معافی تو جائز نہیں بنتی کہ خدا ایک عظیم جس نے اسے تخلیق کیا ہے، کائنات کو تخلیق کیا ہے، کہ ایک حقیر سی چیز، ایک ذرہ اس کے سامنے جا کے کہے کہ خدا مجھے معاف کر کہ میں نے وہ کیا ہے، مجھے واپس بلا لے اپنے پاس۔ نہیں، خدا کے ہم منصب ہی کسی کو ہونا چاہیے تھا انسان کی معافی کے لیے، انسان کا کفارہ دینے کے لیے، اور یہ خدا کا اپنا ہی اس کا بنایا ہوا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، تو خدا نے اپنے بیٹے کو جو خود خدا ہے، جو خود کلمہ ہے، اس کو اس نے بھیجا انسان بنا کے کہ جاؤ اور جا کے دیکھیں۔ پہلے زمانے میں جو پرانا عہد نامہ ہے اس میں ہمیشہ گناہوں کا کفارہ قربانی کے ذریعے
اور قربانی ہمیشہ خون کی قربانی ہوتی تھی، برے قربان کیے جاتے تھے۔ لیکن خدا کے سامنے اس قربانی کا ہونا جو اتنی بڑی قربانی تھی، جس نے خدا کے خلاف اتنا بڑا گناہ ابتدا میں کیا اور پوری انسانیت کو اس نے لپیٹ دیا، تو اب ضرورت تھی کہ بڑی قسم کی قربانی ہو، بہت بڑی قسم کی، جو خدا کے شایان شان ہو اور جس کو خدا اپنے برابر سمجھے کہ ہاں یہ قربانی میرے برابر کی قربانی، اور وہ قربانی صرف اس کا بیٹا ہی دے سکتا تھا۔ تو تثلیث کا جو دوسرا شخص بیٹا ہے، اس لیے تثلیث ضروری ہے کہ اگر یہ نہ ہوتی تو بیٹا کہاں سے آتا جو باپ کے برابر قربانی دیتا، اور اس کی قربانی باپ نے قبول کی اور پھر ہمارا رشتہ جو ہے خدا کے ساتھ استوار کیا۔ دیکھیے یہ بات تو ہم بہت کچھ کہہ سکتے ہیں اس کے بارے میں، اور جو اس کے مخالفین ہیں وہ بھی بہت کچھ کہہ سکتے ہیں، لیکن ہمارا مقصد کسی کے لیے کوئی چیز ثابت کرنا نہیں ہے۔ ہم یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں، جو ہم کر رہے ہیں، ہم خدا سے مدد مانگ رہے ہیں کہ ہمارا اور خدا کا جو رشتہ جو ٹوٹ گیا تھا یسوع کی قربانی سے جو استوار ہوا ہے، کہ یہ اور زیادہ مضبوط ہو جائے، کہ ہم اور زیادہ خدا کے قریب ہو جائیں، یہی ہم چاہتے ہیں۔ تثلیث کو ہمیں وہ کیا ہے، کیسے ہے، اس سے کیا فرق پڑے گا اگر ہم مانتے ہیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں میرے ایک دوست تھے فادر روفن جولیس، وہ بہت ہی زبردست انسان تھے، نہ جانے بعد میں کیا ہوا وہ ایک الگ کہانی ہے۔ وہ نارووال میں تھے تو مجھے کہنے لگ گئے کہ کمیٹیاں شروع ہیں تو تم بھی آؤ۔ یہ کمیٹیاں کیا ہوتی تھیں؟ یہ کمیٹیاں کرسمس سے پہلے کچھ دنوں میں یہ مسیحوں کو تیار کیا جاتا تھا، ان کو تعلیم دی جاتی تھی، اور پھر ان کے بپتسمے ہوتے تھے، پھر ان کو پہلی پاک شراکت دی جاتی تھی وغیرہ وغیرہ، اور یہ بالغوں کے ساتھ ہوتا تھا۔ تو وہ مجھے لے کے گئے، تو وہاں پہ ایک چرچ کے ساتھ ایک اسکول کا کمرہ تھا جس میں وہاں دریاں بچھائی ہوئی تھی، تو لوگ بوڑھے، عورتیں، آدمی سب بیٹھے اپنے اپنے مناد کے ساتھ، جو مناد تھے ان کے، وہ یاد کر رہے تھے تعلیم۔ تو ایک عورت ایک کونے میں بیٹھی، وہ بار بار کہتی ایک خدا میں تین شخص ہیں، ایک خدا میں تین شخص ہیں، باپ اور بیٹا روح القدس، ایک خدا میں تین شخص ہیں، وہ کہہ رہی تھی۔ تو مجھے فادر دیکھ کے کہنے لگا دیکھو وہ کیسے یاد کری۔ تو میں اس کے پاس کیا، میں نے کہا بی بی ایک خدا میں تین شخص ہیں یا تین خدا میں ایک شخص ہے؟ تو وہ میری طرف دیکھنے لگی اور وہ سوچی کہ وہ غلط کہہ رہی تھی، تو وہ کہنے لگی تین خدا میں ایک شخص ہے، تین خدا۔ تو فادر نے کہا یار کیا کر رہے ہو آپ، ایسے کیوں ان کو غلط سکھا رہے؟ میں نے کہا فادر جی یہ سیکھ بھی لے گی تو اس سے کیا فرق پڑے گا اسے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو ان کو سیکھنا چاہیے، کم از کم ان کو یہ تو پتا ہو کہ خدا میں تین شخص ہیں۔ بہرحال وہ ایک آگے پھر اور لمبی کہانی ہے، اس میں بہت سے اور لطیفے سے بھی بن جاتے ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے لیے یہ جاننا کہ خدا نے اپنے بیٹے کو جو تثلیث کا دوسرا اقنوم ہے جسے ہم کہتے ہیں، اس نے بھیجا کہ وہ ہمارے لیے قربانی دے، اور پھر اس نے تیسرے اقنوم کو روح القدس کو بھیجا کہ ہمیں سکھائے۔ ایک وہ دعا ہے آئرش، بڑی خوبصورت، وہ کہتے ہیں کہ خدا باپ نے مجھے بنایا، خدا بیٹے نے مجھے بچایا، اور روح القدس نے مجھے سکھایا۔ یہ بڑی خوبصورت بات ہے۔ میں کہتا ہوں کہ واقعی یہ ہم اگر سوچیں کہ خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس یہ تینوں ایک ہیں، اور تبھی یہ تینوں مل کے، اور ان کے بارے میں بڑا کچھ بہتوں نے کہا ہے کہ وہ ایک دائرہ ہے، وہ دائرہ محبت کا دائرہ ہے۔ مجھے اس کو ثابت کرنا میں نہیں سمجھتا کہ میں کر سکتا ہوں یا ضروری ہے۔ مجھے تو یہی سمجھ آئی کہ تثلیث جو ہے نا، اگر یہ نہ ہوتی تو خدا نہ ہوتا، اور خدا نہ ہوتا تو محبت نہ ہوتی، اور اگر محبت نہ ہوتی تو یہ سارا جو ہم ایمان کی بات کرتے ہیں ایمان بھی نہ ہوتا۔ ایمان جو ہے محبت ہی سے ایمان آتا ہے،
जब हम खुदा से मोहब्बत करते हैं तो हम खुदा पे ईमान रखते हैं। हम खुदा पे ईमान रख के उससे मोहब्बत नहीं कर सकते। जब हम उससे मोहब्बत करते हैं तो ईमान रखते हैं, और जब ईमान है तो उम्मीद है। अगर ईमान नहीं है तो उम्मीद, इसलिए मोहब्बत सबसे अफ़ज़ल है, पौलुस रसूल कहता है। और मोहब्बत का अफ़ज़ल होना इसीलिए कि मोहब्बत है तो खुदा है, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। और अगर हम मोहब्बत करते हैं खुदा से तो हम उस पे ईमान रखते हैं, और अगर हम उस पे ईमान रखते हैं, ईमान है तो उम्मीद है। अगर ईमान नहीं तो उम्मीद नहीं। देखिए तस्लीस का ये सारा ताना-बाना जो है, ये कोई मामूली बात नहीं है। खुदा का होना, बेटे का होना, रूहुल कुद्स का होना, ईमान, मोहब्बत, ईमान, उम्मीद और मोहब्बत, ये सारी चीज़ें एक-दूसरे में गडमड हैं, एक-दूसरे में ऐसी मिली हुई हैं कि आप इनको अलग नहीं कर सकते। और ये रूहुल कुद्स की बरकत है कि हम तक ये सारी चीज़ें हम तक पहुँचती हैं। यीशु की कुर्बानी का इदराक हमें रूहुल कुद्स सिखाती है कि वो कितनी बड़ी कुर्बानी है। और रूहुल कुद्स हमें सिखाती है कि खुदा किस कदर अज़ीम है, वो कितना बड़ा खालिक है। और हम रूहुल कुद्स की मदद से ही तस्लीस को जानते हैं, तस्लीस को समझते हैं, और इसीलिए हम खुदा से मोहब्बत, यीशु से मोहब्बत, रूहुल कुद्स से मोहब्बत, खुदा से मोहब्बत हम करते हैं, और उसकी मोहब्बत में हम उस पे ईमान रखते हैं, यीशु की कुर्बानी पे ईमान रखते हैं, और उस ईमान की वजह से हमें उम्मीद है कि हम उसको ज़रूर देखेंगे मरने के बाद। यही हमारी निजात है कि जब हम उसके साथ रहेंगे। दुनिया की तकलीफ़ें, दुनिया की ऊट-पटांग हरकतें जो हम करते हैं, वो होती रहेंगी, हम माफ़ियाँ माँगते रहेंगे, लेकिन असल चीज़ यही है कि हमारी खुदा से मोहब्बत अगर मज़बूत है, तो हमारा ईमान है, और हमारा ईमान है तो हमें उम्मीद है कि हमें निजात मिलेगी, हम खुदा के फ़र्ज़ंद कहलाएँगे और खुदा के साथ होंगे। आमीन। बाप, बेटे और रूहुल कुद्स के नाम, आमीन।